अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। एक ट्वीट यूएस एम्बेसी ने रीट्वीट किया एहसन इकबाल साहब की ट्वीट को। एहसन इकबाल साहब ने एक वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी को ट्रम्प्स डिफीट इज अ ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमागॉग्स एंड डिक्टेटर्स। डेमागॉग मतलब वो लोग जो पॉपुलर लाइन्स लेते हैं, पॉपुलर पोजीशंस लेते हैं, उसके ऊपर उन्हें किया था। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमारे पास भी पाकिस्तान में एक है और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको भी बाहर निकाल देंगे। यूएस एम्बेसी ने इसको रीट्वीट कर दिया था, जिस पर हुकूमत की जानिब से काफ़ी रद्द-ए-अमल आया, मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से इसके ऊपर ट्वीट्स की गई, जिसके बाद एक अपॉलॉजी आई यूएस एम्बेसी की जानिब से। उन्होंने कहा कि जो लास्ट टाइम ऑथराइजेशन के बगैर ये काम हुआ, यूएस एम्बेसी एंडोर्स नहीं करती इस रीट्वीट को पॉलिटिकल मैसेजेस के। वी अपोलोजाइज फॉर एनी कंफ्यूजन दैट मे हैव रिजल्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज्ड पोस्ट। इस पर भी बात करते हैं, जरा हुकूमती वर्जन इस पर ले लेंगे। दूसरी तरफ आज मुलाकात हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की चाय पर। ये मुलाकात अब भी जारी है, अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं 1-on-1 भी है, और उसके बाद ज़ाहिर है वफूद का ये खबरें आ रही थी कि वफूद भी इसका हिस्सा बनेंगे। उस पर भी बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ। आईजी सिंध के मामले पर जो रिपोर्ट आई, पीपल्स पार्टी ने खैर मकदम किया, मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट किया, उस पर भी बात कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं उसके बारे में सर्वे भी सामने आया है, सर्वे पे भी बात करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून की जानिब से धांधली की बातें भी हो रही हैं कि क्या धांधली हुई तो क्या होगा, लेकिन एक सर्वे भी सामने आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैं जरा शिबली फराज साहब हमारे साथ हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, हमारे साथ जुबैर साहब तर्जुमान हैं मियाँ साहब के भी, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के भी, वो भी हमारे साथ हैं। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब आपका भी शुक्रिया, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। जुबैर साहब, ये जो यूएस एम्बेसी का मामला है, कोई राब्ता हुआ आपका यूएस एम्बेसी से? कुछ नहीं, इस ट्वीट के अलावा आपकी तरफ से कोई राब्ता हुआ उनके साथ? नहीं, राब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी कॉलीग हैं शीरी मज़ारी, डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है, जिसमें कि जो हमारे इस ट्वीट पे जो रीट्वीट किया गया था उस पर हमने अपनी तशवीश का इजहार उन तक पहुंचाया है। एंड आई थिंक इसी वजह से उन्होंने इस पे अपोलोजाइज भी किया। एंड यू आर हैप्पी विद दिस? वी आर फाइन विद इट। सो ये जो हो गया वो आप कह रहे हैं कि सेटल हो गया? जी। साहब आ जाए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पर। जो जुबान का इस्तेमाल, अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की जुबान इस्तेमाल होती है इलेक्शंस में, वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। हुकूमती वज़रा इस तरह के बयान दे रहे थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अली अमीन गन्नापुर साहब ने भी कहा, आज बिलावल साहब का भी एक बड़ा क्वेश्चनेबल एक बयान उन्होंने दिया है तकरीर के दौरान। सुने ये क्या है और इसके ऊपर हो क्या सकता है, क्या वजह है कि हमारी पॉलिटिक्स इस हद तक पर्सनलाइज हम कर देते हैं, उसकी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती? तो सुनिएगा। कह रहा है लोगों, आपको बहादुर आदमी चाहिए, वो बहादुर आदमी मैं हूँ, तू पहले आदमी तो बन जा। जितने वजीरों ने आके भोंकना है उनको भोंकने दो। बिलावल आते और यहाँ मियाँ मियाँ कर रहा है। बिलावल यहाँ पे आती है और म्याऊं म्याऊं करती है। न्याजी तेरा आखिरी ठिकाना, न्याजी तेरा आखिरी ठिकाना। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, खूबसूरत तो है, करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। ऑपोजिशन से शुरू कर लूं। कायरा साहब, यही है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। हम बड़ा 90 से सोच रहे हैं, हर दफा जब भी ये शुरू होता हम कहते हैं यार 90s की पॉलिटिक्स है जी, इससे जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन हमारी जान क्यों नहीं छूट पा रही है इससे? काशिफ, बुनियादी तौर पे पहली बात तो यह है कि बिलावल साहब ने जो बात कही उन्हें नहीं कहनी चाहिए, उन्हें इस बात को बर्दाश्त करना चाहिए था। और जो लफ्ज उन्होंने कहे मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है बिल्कुल, लेकिन उन्होंने रिएक्शन में कहे और एक बार नहीं, तसलसल के साथ अगर आप किसी की तज़हीक और तौहीन करते जा रहे हो और गाली गलौज देते जा रहे हो तो किसी वक्त बंदा लम्हाती गुस्से में आ जाता है, वरना वो अपनी कूल हमेशा छोड़ते नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये लफ्ज ना होते तो ज्यादा मौजूद था। ये इनको मुबारक हो, पीटीआई को, इन्हीं का ये वतीरा है, इनके वजीर आजम से लेके इनके वज़रा तक, और इनको तो बाकायदा की क्लास ही ये होती है कि आपने गालियां कितनी दी हैं, आपने किसी की तौहीन कितनी की है, किसी की माँ बहन को, बेटियों के बारे में कितना खुल के तज़किरा किया है। हालांकि ये नहीं समझ रहे कि खुदा ना खास्ता अगर ये कल्चर और आगे बढ़ा और सबके पर्दे खुले
یا سب کے گھروں تک باتیں گئیں تو یہ کتنا گند پھیلے گا، بلکہ پھیل چکا ہے۔ رہی بات کاشف یہ کیسے رکے گا، یہ کسی قانون سے تو رکے گا نہیں، یہ معاشرہ رکے گا۔ جب معاشرہ ایسے رویوں کو، ایسی گفتگو کو، ایسے کنڈیم کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے، پبلک اوپینین اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو وہی ایک حتمی فیصلہ کن رول ادا ہو سکتا ہے۔ ادروائز اس طرح کے لوگ سیاست کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے مجھے بہت افسوس سے کرنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے تماشے کرتے رہتے ہیں۔ سر لیکن یہ بھی ایک کنسسٹنٹلی یہ چیز ہو رہی ہے نا، دیکھیں ہر طرف سے کوئی جادوگرنی کہتا ہے سٹیج پہ کھڑے ہو کے، کوئی کچھ اور بات کرتا ہے۔ بلاول صاحب کا آپ کو یاد ہو سندھ میں کے دورے پر تھے، کوئی بیان آیا جس پر بڑی لے دے ہوئی، لیکن چلیں اسمبلی میں بھی انہوں نے کسی کو بغیرت کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، تو جذبات میں آ کے ہر کوشش یہ سب سیاسی جماعتوں کی ہے کہ ہم اتنی سخت بات کر دیں کہ ہمیں سب کو لگے کہ میں اپوزیشن یا میں صحیح معنوں میں ٹیک آن کر رہا ہوں کسی کو۔ میں نے پہلے کہا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ غلط لفظ ہے، لیکن بے غیرتی کے الفاظ اس ملک میں مروج ہوئے سیاست کے اندر، اسمبلیوں کی تقریروں میں اور دیگر تقریروں میں عمران خان صاحب کی طرف سے، ذاتی طور پہ عمران خان کی طرف سے اور ان کے باقی ساتھیوں کی طرف سے۔ یہ بات درست ہے، ماضی میں بھی لسان میں کبھی تلخیاں ہو جاتی تھی، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے کا عمل یہ ہے کہ کیا ہم مٹیریلی گرو کرنے کے ساتھ ساتھ سوسائٹلی گرو کر کے آگے بڑھے ہیں۔ آپ کا بڑا پرانا آرگومنٹ ہے قاہرہ صاحب، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں اس آرگومنٹ میں، بٹ انفارچونیٹلی مجھے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی بھی گرو نہیں کر رہی نا۔ کاشف ایک منٹ، میرا بہت پرانا آرگومنٹ ہے، لیکن میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، میں تو آپ سے اتفاق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں، آپ اور چیزوں پر بھی کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو تھوڑا سا گرو کرنا پڑے گا، صرف زبان کے استعمال پر نہیں، اپنی پالیٹکس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب یہ جو احسن اقبال صاحب کی ٹویٹ ہے، جس چیز پر انہوں نے ٹویٹ کیا، جس کو ڈیماگوگز کہتے ہیں، وہ ہے کیا؟ وہ لوگ جو پاپولر نعرے لگاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پاپولر نعرے سب لگاتے ہیں۔ جب آپ اپوزیشن میں تھے قاہرہ صاحب، جو کہا گیا پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ کہا گیا، حکومت میں آئے پالیسی بالکل اس سے الٹی ہے۔ عمران خان صاحب نے وہ کیا 5 سال وہ اپوزیشن، حکومت میں آئے پالیسی اس سے بالکل الٹی ہے۔ آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اپوزیشن ہر قسم کی بات کر رہی ہے، جب حکومت میں آئیں گے پالیسی بالکل الٹی ہوگی۔ یہ جو اپوزیشن میں رہ کر پاپولرزم ہے، اس سے بھی جان چھڑانی پڑے گی۔ کاشف اپوزیشن کے کون سے رہنما کی طرف سے اس سارے 2.5 سال کے عرصے میں خان صاحب کے یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات شروع کی گئی؟ ہاں، اس کے جواب میں کوئی بات کسی نے کہہ دی تو اور بات ہے۔ جو رویہ مراد سعید صاحب کا ہے، جو رویہ خود وزیر اعظم صاحب کا ہے، اب ان وزراء کا آپ دیکھ رہے جو صورتحال ہے، اور ہماری یہ قدر ہے کہ ہم اپنے بدترین مخالف دشمنوں کی بہو بیٹیوں کے بارے میں بھی ذکر ہاں، یہ خواتین کو باہر رکھنا چاہیے، لیکن سر میں نے بلاول صاحب کو خود سنا ہے، انہیں کوئی جلسے کی تقریر میں کچھ جادو کا کچھ طرح کا ذکر، تو دیکھیں یہ کام ذکر تو ہوتے ہیں، یہ سمبولکلی کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن یہ بالکل کھل کے اس طرح کی واہیات گفتگو کر دینا جو انسانی گفتگو کے نیچے درجے سے بھی گری ہوئی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبلی صاحب آپ کی پارٹی میں مسئلہ یہ صرف وہ تو نہیں ہے، ہر لیول پر گفتگو معیار سے گرتی جا رہی ہے، جتنی سخت بات کرنی، گالی نکالنی، وہ جی بندہ ہی نہیں ہے، وہ جی وہ یہ کرتے ہیں، وہ جی وہ تو ویسے ہیں، آپ کے پیسوں سے اس نے فیس لفٹ کرائی ہے یا یہ سرجریاں کرائی ہیں، اس کے بغیر تقریر نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو، یہ جو معاشرے کی بات کی قاہرہ صاحب نے بھی کہ معاشرے میں سوسائٹی ایک خاص لیول پہ جا رہی ہے، اس کو ذرا ہم نے تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا ہے نا۔ یو کانٹ ریسٹرکٹ موریلٹی اور ایتھکس اور وے آف اسپیکنگ کہ ایک جلسے میں کیا ہوتا ہے۔ قاہرہ صاحب کو پتہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک انٹلیکچوئل، ایک انتہائی نفیس انسان، لیکن وہ انہوں نے جلسوں میں بعض اوقات گالیاں بھی نکالی انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جلسوں کی بات نہیں ہے، لیکن معذرت بھی کی۔ دیکھیں وہ معذرت کی، اچھا وہ بات، یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بعد میں معذرت کر لیں۔ اصل چیز کیا ہے کاشف، کہ جب کسی معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا، یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، اس معاشرے کا جو تنزل ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب قانون اشرافیہ کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے ایک ہو،
عام عوام کے لیے دوسرا ہو. اس کا زبان سے کیا ہے؟ اس کا آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جن کی طرف معاشرہ پورا دیکھتا ہے. دیکھیں نہیں عمران خان صاحب لیڈر ہیں, دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا. آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی زبان آپ استعمال کریں گے آپ کا ووٹر اسی طرح کی زبان استعمال کرے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا, ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے پاکستان کے نظام میں ہم قانون کی بالادستی لائیں گے, ہم انصاف لائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لوگوں کو لکھنؤ کے انداز میں گفتگو کرانا سکھائیں گے, اور ضرورت بھی نہیں. اور نہیں دیکھیں وہ الگ بات ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ all these things are interconnected. جب ایک معاشرہ ہے جس میں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جس میں کہ کچھ لوگ مبرہ ہیں اور کچھ لوگوں پہ قانون اپلائی ہوتا ہے, مثلاً اب یہ جو ساری سوسائٹی میں جو یہ فرسٹریشن ہے, یہ اضطراب جو ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں ان کے لیے انصاف کا معیار ایک ہے اور عام آدمی کے لیے دوسرا ہے. تو یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے یہ آپ کی اور یہ ہوا شروع 80s سے. فرسٹریشن کی وجہ سے زبان گندی ہوتی ہے. دیکھیں آف کورس آپ گالی کب دیتے ہیں؟ آپ گالی کب دیتے ہیں؟ جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں نا, غصے میں یا فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. تیسرے سال میں گورنمنٹ ہے شبلی بھائی, آپ دیکھیں میری بات سن لیں. دیکھیں 80s اور 90s میں کیا ہوا. 80s اور 90s میں جب نواز شریف اینڈ کمپنی جب پیسے کا کلچر لائے, ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے نا, یہ حکومت نہیں, یہ پورا جب پورا اوور ہالنگ کس طرح کریں گے اس کی؟ اوور ہالنگ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی قائم کریں. قانون کی حکمرانی آپ قائم کریں گے, سب چیزیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گی. کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائٹی کا another thing, کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ اگر تمام لیڈرز یہ نہیں کہ آپس میں بیٹھ کے اپنی تقریر میں کہیں کہ دیکھیں یار ہم نے اپوزیشن کرنی ہے, پالیٹکس کرنی ہے, ایک دوسرے کے خلاف کرنی ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں کرنی ہے. خان صاحب اپنی تقریر میں یہ بات کریں, بلاول صاحب اپنی تقریر میں, مریم بی بی اپنی تقریر میں, ایٹ لیسٹ وہ سختی چیزوں کے اندر سے آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جائے. دیکھیں یہ تب اور آپ کا تو کام ہے گورنمنٹ لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے. اس میں دیکھیں ہمارا کام گورنمنٹ کو اکٹھا نہیں, ہمارا سب سے جو پہلی رسپانسبلٹی ہے ہم نے قانون کی حکمرانی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب جب قانون کی حکمرانی ہوگی جس میں کہ لوگ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جسٹ بیکاز ہم وزیر اعظم رہے ہیں تو ہم عدالت کے سامنے جواب نہیں دیتے ہیں. آپ کو اپنی عدالت میں جب آپ سے کچھ سوالات پوچھے جائیں آپ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں, آپ الٹا تقریر کرنے شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو نواز شریف کا لندن میں بیٹھے ہونا اور جو تقاریر وہ کر رہا ہے, یہ اس معاشرے میں یہ جو لکھنوی زبان کا جو ایک سسٹم ہے وہ رائج ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو ان جنریشنز کو آپ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر نہیں. دیکھیں ہر بات کو میں آپ سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں جی بہت ساری چیزیں غلط ہوں گی اس ملک میں. نہیں بہت چیزیں نہیں ہیں. ایک سیکنڈ مجھے آپ یہ بتائیں, میں ایک لاسٹ آرگومنٹ اینڈ دین یو کین ٹاک ٹو دیم. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ایک حکومت, ایک حکمران, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ ہو نون لیگ ہو, ان کا جواب نہیں بنتا کہ یہ حساب دیں. ٹھیک, یہ نہیں بنتا. معاشرہ کس سے زیادہ خراب ہوگا جب اچھے اور برے میں, آنےسٹ بندے اور ڈس آنےسٹ میں فرق ہی نہیں ہو. عمران خان میں اور نواز شریف میں جب لوگ فرق کرنا چھوڑ دیں, جو کہ اللہ الحمدللہ لوگ نہیں کر رہے ہیں, he stands out as an honest man. Can Kaira say that their leaders are honest? I am proud of my leader because I think I am an honest man and I think that I have associated myself with an honest man. ایک ایماندار صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا آپ کی بات. نہیں دیکھیں میں آپ کو نہیں, بحث اور نہیں ہے, بحث اسی سے جڑی ہوئی ہے, بحث اسی جڑی ہوئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں؟ نہیں لنک ہیں. جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, جب لوگ جواب دہ نہیں ہوں گے, تو پھر یہ باتیں تو ثانوی باتیں ہو جاتی ہیں. زبیر صاحب ذرا میں اس کے اوپر بھی ایڈ کر دیجیے گا, لیکن دھاندلی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت گلگت بلتستان کے الیکشنز میں, وہ بھی سن لیں کیونکہ پی ٹی آئی تو نہیں, بلاول صاحب نے ملٹیپل ٹائمز کہا دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, مریم بی بی نے کہا دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. اب ایک سروے بھی آگے آ گیا ہے, آپ اس سروے کو ٹھیک مانتے ہیں؟ 35% پلس کہتا ہے کہ تحریک انصاف آگے ہے, گیلپ 27% کہہ رہا ہے, لیکن وہ تحریک انصاف کا جو what do you think, اگر تحریک انصاف جیت گئی تو آپ کیا کہیں گے, دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اب یہ ظاہر ہے, یہ تو اس کا پر کیا ٹیک ہے آپ کا زبیر صاحب؟ کاشف, پہلے تو میں اس ڈیبیٹ کا جو بہت امپورٹنٹ آپ بالکل ٹھیک ہے اس کا جواب لے لیں, پھر اس کا بھی دے دیں. جی وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز ابھی آپ نے کائرہ صاحب کو بھی سنا اور شبلی فراز کو بھی سنا, اور دونوں کا فرق آپ کو پتہ چل گیا کہ کون کیا بات کر رہا ہے. شبلی فراز ہیز جسٹیفائڈ گالی گلوچ, اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا معاشرے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے. آپ نے چوری چکاری کو آپ نے جسٹیفائی کیا ہے. سر مجھے بات تو کرنے دیں. جی معاشرے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے, حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے ملٹی پارٹی ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا اختلاف رہے گا, اور شدید اختلاف رہے گا, چاہے وہ کوئی بھی موضوع ہو.
آپ نہیں ڈیفائن کریں گے بیٹھ کے کہ جی گالی گلوچ اس لیے جائز ہے, گنڈا پور صاحب کی زبان اس لیے جائز ہے مریم نواز کے سلسلے میں کیونکہ پورا پاکستان کے 22 کروڑ عوام سمجھتے ہیں کہ نواز شریف خراب آدمی ہے. یہ انہوں نے کب سے ڈیسائیڈ کر لیا, اور یہی چیز ان کو سمجھنے کی ہے. ہی شوڈ ہیو, کائرہ صاحب نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا, اپنے لیڈر کے بارے میں کہا. یہاں ان کو صرف گنڈا پور کے بارے میں کہنا تھا, لیکن ان کی زبان نہیں گنڈا پور کے بارے میں کچھ سکتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کہا, پیریڈ. اور سب سے بڑی, اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے کاشف, آئی ایم سوری ٹو سے, آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ کہ شبلی فراز جیسا بندہ بیٹھ کے یہ جسٹیفائی کر رہا ہے گالی گلوچ, اور انہوں نے کہا ہے کہ معاشرہ جیسا رہے گا. آپ کا کیا خیال ہے کل معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ان کے بقول نہیں ٹھیک ہوگا, میرے بقول ٹھیک ہو جائے گا. ان کے اور ہمارے ہمیشہ تحفظات رہیں گے. کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ہے, اس میں آدھے لوگ اس طرف ہوتے ہیں, آدھے لوگ اس طرف ہوتے ہیں, اس سے گالی گلوچ جسٹیفائی نہیں ہوتی. کل ان کے ایک منسٹر نے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے, لیٹ می جسٹ گیو می ہاف اے منٹ, بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے یہ کہا کہ اے این پی کو جو ٹی ٹی پی والوں نے مارا تھا وہ ان ریاکشن مارا تھا, جسٹیفائی کیا تھا. تو پھر بیچاروں کو جو فوجی تھے ہمارے, جو ہزاروں فوجی ٹی ٹی پی نے مارے تھے, تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ریاکشن میں مارے گئے تھے. اور پھر آگے جا کے یہ کہتے ہیں ان کے منسٹر کہ پی ایم ایل این کو اب وہی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے بیکاز آف دا پالیسی. آپ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ ایک گالی گلوچ کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں, اور آپ بیٹھ کے یہاں پورے قوم کو سدھارنے کے لیے بیٹھے تھے. کون ڈیسائیڈ کرے گا بھائی گالی گلوچ؟ زبیر صاحب میں یہ بات دیکھیں, پالیٹیشینز ہیو ٹو ایکٹ لائک رول ماڈلز. زبیر صاحب یہ politicians have to act like role models. میں ذرا یہ کوئک رسپانس لے لوں پھر ذرا دادلی پر آ جاتے ہیں. دیکھیں میرا بڑا کوئک سوال ہے, میرا زیادہ لمبا ہے ہی نہیں. میرا قائرہ صاحب سے بھی اور میرے زبیر صاحب سے بھی ایک سوال ہے. یہ اس پہ سیخ پا ہو رہے ہیں نا کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے ہر طرف سے, اس پہ ان کو افسوس ہے, اور قائرہ صاحب نے مان لیا کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. میں بلاول صاحب نے غلط بات کی ہے. میں سوال پوچھتا ہوں قائرہ صاحب سے, میں پوچھتا ہوں زبیر سے کہ یہ بات ماننی ہے, اگر یہ باتیں آپ نے مانی ہے اپنے لیڈرز کے بارے میں, اور مجھے یہ کہا ہے نا کہ میں نے اس کو انڈورس کیا ہے, میرا ان سے یہ سوال ہے, ان کے دونوں کے لیڈر کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جواب دیں. آر دے پراؤڈ, یہ کرپٹ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یہ کیسز انہوں نے ڈالے ایک دوسرے پہ. بائی دا وے سارے کیسز نون نے آپ کو پتا ہے یہ دونوں چیزیں کیا اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف آپ اپنی زبان, ایک موریلٹی اپنے معاشرے کی بہتر کریں, زبان بہتر کریں, ساتھ میں کرپٹ دیکھیں ہم سے بہتر, میں سو بہتر, میرے سے زیادہ تو شاید کرپشن پہ میں تو تاریخی طور پہ اس کی چیز کے خلاف ہوں, لیکن میں اس زبان کو کیسے انڈورس کر دوں؟ دونوں صورتیں ہونی چاہیے. جی قائرہ صاحب کوئی رسپانس میں قائرہ صاحب سے بھی لے لوں اور زبیر صاحب سے بھی لے لوں. جی قائرہ صاحب. یہ رویہ شبلی صاحب مناسب نہیں ہے کہ آپ سوال بھی خود ہی کریں, جواب بھی خود ہی دیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیڈر نے 10 سال 15 سال 20 سال 5 سال 2 سال سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگائے اور کہا کہ جناب میرے پاس ثبوت ہے, اور جب تک کسی شخص کو, ایوری پرسن ویدر اٹ از شبلی فراز, اٹ از کاشف عباسی اور قمر زمان اور کوئی دنیا کا بندہ, جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہو جاتا, اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا, آپ اس کو کنڈیم نہیں کر سکتے. کسی عدالت سے آصف زرداری کے خلاف, میری قیادت کے خلاف پچھلے 30 سال سے کیسز چل رہے ہیں. جتنے کیسز چلے ہیں, کیا پیلس ہو گیا, سوئس اکاؤنٹس ہو گیا $65 ملین, وہ شبلی فراز کے نام پہ تھے, 60 ملین چلے. شبلی فراز صاحب اگر تھوڑا صبر کریں گے تو بات چلے گی. جی چلائیں, اس طرح نہیں ہوگا. اوکے آپ نے سوال کر لیا نا. جی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیڈر کے وہ کدھر گئے $200 ارب کے دعوے, کدھر گئے وہ ثبوت, کدھر گیا وہ آپ کا پورا ادارہ؟ اور اگر آپ کو ادارہ آج بھی کام نہیں کر رہا تو 2.5 سال میں آپ نے کون سے ایکٹ کیے کہ آپ اپنے اداروں کو ٹھیک کر کے کرپٹ لوگوں کو سزائیں دلوا سکے؟ کوئی کام آگے بڑھایا بھی تو ہونا. سر قائرہ صاحب میں ایک سوال پوچھوں, اگر مائنڈ نہ کریں آپ دونوں, تو میں ناٹ بیکاز آف واٹ ہی از سیئنگ, لیکن ایک دونوں کو آپ کو ڈی لنک کریں زبان کو. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, سن لیں سر میری بات, میں آپ ہی سے جواب دیتا ہوں, میں آپ ہی سے جواب لینے لگا ہوں. قائرہ صاحب میری بات سن لیں اور اس کے بعد پھر مجھے اس کا جواب دے دیں. آپ کو 2 چیزوں کو ڈی لنک کرنے, جہاں میں اس بات پہ خوش ہوں, میں بول رہا ہوں سر آپ اس کا جواب دیجئے, میں صرف ایک چیز اپنی طرف سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک لائن صرف. جی بتائیں. مجھے شبلی فراز صاحب یا آپ بتا دیں, دنیا کی تاریخ میں ایون پیغمبروں کے دور میں کوئی ایسا دور گزرا ہے کہ صرف
لیکچر دینے سے تبلیغ کرنے سے سارا معاشرہ اعلیٰ کردار کا حامل ہو گیا ہو یا معاشرے نے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ٹھیک کیا؟ میں تبلیغ سے بھی ٹھیک ہوا سر, میں تو خیر دیکھ ہی بتا دیں مجھے سارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ارے ہمارے مذہب کی بنیادی تبلیغ ہے. اگر میں تو نبی پاک کا دور کیونکہ پڑھا ہے, ہمارے مذہب کا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس طرح آپ نے خود نبیوں کا ذکر کیا, میں اس وجہ سے جواب دینے لگا. اگر آپ کہتے ہیں نہ اس طرف جاؤ تو پھر میں چھوڑ دوں. آپ یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی فتوے لگوانے شروع کرو. آئی ایگری, میں صرف یہ کیونکہ تاریخ پڑھ کے ہی میں تو صرف اس تاریخ کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ معاشرے کے طور پر بہتر ہوا تھا اس وقت. میری کم از کم انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ یہ ہے اس وقت کے معاشرے کے, ان میں خرابیاں ضرور ہوں گی, پرابلمز ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں سر, بریک کے بعد بہتریاں ہوتی ہیں, بہتریاں تبھی بھی ہیں. میں سوال کر رہا ہوں کہ سارے لوگوں کے کردار درست ہو گئے یا بڑے بڑے اپنا کردار ہیں؟ سر چھوڑے نا. سر ٹھیک ہے, لارجلی ہم دیکھیں 100% تو نہیں ہو سکتا کہ لارجلی کیا بہتری آئی یا خرابی آئی, اس پر میرا خیال ہے لارجلی بہتری آئی تھی. لیکن چلیں اس کو چھوڑ دیں. میں ایک سوال بریک کے بعد آپ دونوں سے جواب. جو یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں ہمیں دو چیزوں کو ڈیلنگ کرنا پڑے گا. جیسے جب بات آئی تلخی کی, گالم گلوچ کی, اس طرح کی بات کرنے کی پالیٹکس میں آپ دونوں سے ایگری کرتا ہوں. بسد احترام میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ اس کو انڈورس نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں نہ کہیں لپ سروس کے طور پر ہی صحیح اس کے خلاف بات کرنی پڑے گی. پرائم منسٹر صاحب ایسے سن لیں, میں بریک کے بعد اس کا جواب دوں. جب آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ سے بہت کچھ ہوتا تھا تو انہوں نے ویڈیو بیانات بھی بہت سارے آ کے دیے, برائے مہربانی میرے فالوور یہ نہ کریں, گالیاں مت نکالیں لوگوں کو, یہ نہ کریں, وچ از این ایزیئر مورلسٹک اینڈ ایتھیکل پوزیشن ٹو ٹیک. لیکن دوسری طرف وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ پہلی لائن یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی اپنی ہوتی ہے کہ لیڈرز پر الزام لگے کہ لیڈر آ کے کوئی جواب دے. یہ کہنا کہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا ہمارے نظام میں نہیں ثابت ہوتا. جیسا آپ وہ کہہ رہے ہیں لارجلی ہمارے نظام میں نہیں ثابت ہوتی ہیں چیزیں. کہہ رہے صاحب اوریجنلز غائب ہو جاتے ہیں. وہ تمام الزامات جو ایک پارٹی دوسرے پر لگاتی ہے جب حکومت میں آتی ہے کچھ کسی چیز کو پرسو نہیں کرتے. بہت سی چیزیں آپ پروسیکیوٹرز کمزور کھڑے کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ. آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے قانونی نظام میں کمزوریاں کیا. صرف اس لیے کہ سزا نہیں ہوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ کچھ ہوا نہیں ہے. بہت کچھ ہوا ہے, سزا نہیں ہو سکتی. وہ ہمارے معاشرے ہمارے قانونی نظام کی کمزوری ہے. بٹ واپس آتے ہیں تو ذرا اس کے اوپر مزید بات کریں گے. جو الیکشنز ہیں, کیا اگر پیپلز پارٹی جیت گئی, پی ایم ایل این جیت گئی پھر تو سب ٹھیک ہوگا, لیکن اگر پی ٹی آئی جیت گئی جو سروس کہہ رہے ہیں پھر کیا دھاندلی کہا جائے گا یا اس رزلٹ کو مانا جائے گا؟ یہ ایک اور آرگومنٹ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے سنا کہ دھاندلی کے الزامات ابھی سے لگ رہے ہیں. زبیر صاحب سے اگر اجازت میں اپوزیشن سے پوچھ لوں. زبیر صاحب آپ لائن پہ. کائرہ صاحب, زبیر صاحب کے آپ پاس آنے سے پہلے یہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں دھاندلی کا انتظام ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو سروے دو آئے ہیں گیلپ اور پلس, دونوں میں تحریک انصاف کو آگے بتایا جا رہا ہے. اگر جیت گئی تحریک انصاف تو کیا مانا جائے گا اس نتیجے کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ سارا دھاندلی کی نظر ہو جائے گی ساری ڈیبیٹ جو ہے؟ کشف آپ بھی دیکھ رہے ہو, میڈیا دیکھ رہے ہو, پلس کو چھوڑو, یہ جو رپورٹیں آتی ہیں نا اس طرح کے سرویز آتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں ان کے اندر کیا صداقت ہوتی ہے. لیکن اس وقت وہاں فضا کیا ہے, آپ کے رپورٹر آن گراؤنڈ رپورٹ کر رہے ہیں, سارا کچھ ساری قوم کے سامنے ہے. انتظامی ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہے. پوسٹل بیلٹ کا ایک سیریس ایشو آیا تھا جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی, پرومس ہوا. میں کیونکہ بیمار ہو گیا اور میں واپس نکل آیا, اور میں چلے آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور چھوٹا سا گزارش کر لوں کہ میں اپنے تمام دوست احباب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے لیے دعا کی ہے اس بیماری کی وجہ سے. تو اس وقت بھی یہ اس پہ شکوک و شبہات اٹھ رہے تھے, اس پہ سوال اٹھ رہے تھے, اور ایک جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اس میں انہوں نے انشور کیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. ایک ماضی کا پرسیپشن ہے, دوسرا وزراء کی وہاں موجودگی ہے, تیسرا بڑے کھلے انداز میں جس طرح گالی گلوچ بڑے کھلے انداز میں اور کھلے ڈولے انداز میں کی جا رہی ہے, اسی طرح سر دھاندلی کے ساتھ کم از کم زبان دھاندلی کے اندر فیکٹر نہیں ہوتی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں سر, ویسے میں سروے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں اور کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب کیونکہ مسئلہ یہ ہے پروجیکٹ دینے کا, یہ جو دو سرویز ہیں ان کی بنیاد پر عموماً جس پارٹی کے حق میں جاتے ہیں وہ بڑی لوڈیاں دالتی رہی ہے ہسٹوریکلی, گیلپ اور پلس. اب دونوں سرویز کے دو مختلف چیزیں ہیں. ہمیشہ ان کے سروے ہمیشہ درست بھی نہیں نکلے, ہمیشہ نہیں نکلتے, کبھی درست. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں سروے پاکستان میں اکثر ہم کہتے ہیں ریلائبل نہیں, جس پارٹی کا ہوتا وہ وغیرہ. لیکن اگر اس کو میں ویسے ہی دیکھ لوں کہ کس کو ووٹ ڈالیں گے, دونوں میں تحریک انصاف کو ووٹر زیادہ آگے ہیں, لیڈر کون سا زیادہ
पसंदीदा सियासी रहनुमा है, उसमें तो फर्क बहुत ज्यादा है. अगर अगला देखें आपके कौन सा लीडर सबसे आपके लिए मकबूल तरीन है या पसंदीदा रहनुमा कौन सा है, तो वो पल्स में 41% इमरान खान है, 23% बिलावल भुट्टो है, 16% नवाज शरीफ. गैलप में 42% इमरान खान. ये जो आप जानते हो यार, ये जो सर्वे होते हैं ना, इनका जो डिजाइन किया जाता है, इस डिजाइन से आप जो लोगों से ना प्लस माइनस में सवाल का जवाब लेते हो, तो उसका जो कैलकुलेट करते हो वो डिजाइन ही बड़े अजीब होते हैं. जिस तरह के रिजल्ट वो चाहते हैं अल्टीमेटली उसी तरह के ले लेते हैं. तो ये बहरहाल, तो इसका मतलब सर नतीजा जो भी आएगा, अगर ऑपोजिशन जीत गई तो फिर फेयर इलेक्शन है. क्या यही आखिर में होगा कि ऑपोजिशन जीतेगी तो फेयर इलेक्शन होगा, हुकूमत जीतेगी तो अनफेयर इलेक्शन? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान में ये इंश्योर किया गया था. गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, कश्मीर के इलेक्शन की हमारी हुकूमतें रही हैं, असरअंदाज होते रहे हैं लोग. नहीं होना चाहिए और फ्री इलेक्शन होना चाहिए. लेकिन वज़रा का वहां मौजूद होना, प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट देना, पैसे देना, ऐलानात करना, ये भी धांधली के जुमरे में आता है. और अगर वज़रा वहां बैठ के आज भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और मुतलका वजीर कर रहे हैं, तो फिर यकीनन बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, क्यों ना उठाए जाएंगे. जी देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई इस तरह की बात करता है धांधली की, जो कि अभी भी ये कर रहे थे हमारे नेशनल इलेक्शंस की भी, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि हमारी कोई 30 सीटें ऐसी थीं जिसमें कि हम समझते हैं कि वो हमें नहीं मिली इस इलेक्शन नहीं, ये जो 2018 के इलेक्शन में था. ठीक है, हम ये समझते हैं. और हमारी इलेक्शन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 11 बजे तक क्या रिजल्ट्स थे, उसके बाद सुबह क्या थे. जाहिर है कि देखें, बात ये है कि जब ये बात करते हैं तो आप धांधली भी की, कह रहे हैं कि धांधली हुई है. देखें नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखें पिटिशंस की, इलेक्शन पिटिशंस पे आते हैं ना. लेट मी कंप्लीट कि इलेक्शन पिटिशंस जो 2013 की इलेक्शंस में आई थी 413 के करीब, और जो पिटिशंस आई किसमें 2018 के इलेक्शन में, उसमें सबसे ज्यादा पिटिशंस किसकी थी? वो हमारी थी, नून लीग की कम थी. हुई है 2018 देखें नहीं भाई, देखें जब कोई भी होता है तो हम उसमें इलेक्शन कमीशन जाते हैं, हम उधर पिटिशन जाते हैं. धांधली की बात ये कर रहे हैं ना. और इनकी अगर आप इलेक्शन पिटिशंस देखें, वो उसमें वो नजर ही नहीं आती हैं. तो कहने का मकसद ये है, जब आप इलेक्शन हार जाएं तो धांधली हुई, अगर आप कोई मुकदमा हार जाएं तो धांधली हुई, अगर कोई मुकदमा फेवर में आया तो अच्छा जज है, और अगर खिलाफ आया तो जी जज इस तरह का है. तो ये इनका एक वतीरा है, खास तौर पे नून का, जिसमें देखें पहली दूसरी बात जो है, मैं कानून की हुक्मरानी की बात कर रहा था. आप देखें कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की वहां पे, जिसमें उन्होंने कहा प्रैक्टिकली ये कहा कि मैं कानून को नहीं मानता हूं, आप मुझे अगर अंदर भी कर दो तो मैं नहीं मानूंगा. देखें, ये सारी चीजें मैटर करती हैं. आप कह रहे थे ना कि लीडरशिप का क्या रोल होता है. लीडरशिप का ये रोल होता है. और दूसरी तरफ से मरियम की आप बातें सुने, आप उनकी शी इज स्पिटिंग पॉइजन. उनका तो गिलगित बल्तिस्तान उनकी ऑडियंस है ही नहीं. उनकी ऑडियंस तो वो लोगों को एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है, एक ऐसा टॉक्सिक माहौल पैदा कर रही है, जिसमें कि उनके चेहरे पे भी वो करख्तगी है, उनके लहजे में भी वही करख्तगी है, और वो अपना क्लेश पीट कर रही है. और वो खातून जो कि सीरियसली वो है, बेनिफिशियल ओनर भी है प्रॉपर्टीज की भी, जिसने कि ये झूठ भी बोला हुआ है, कैलिबरी फॉन्ट की इश्यूज भी उस पे हैं, वो जो कि मॉरल हाई ग्राउंड से बिल्कुल वो है, नाशना है, वो तकरीरें कर रही है और वो कह रही है कि धांधली होगी. क्रेडिबिलिटी क्या है इनकी? कारा साहब, क्योंकि हमारे मुल्क में जैसा फॉर एग्जांपल इस इलेक्शन में धांधली आप दोनों जमातों का ख्याल है, बल्कि सबका ख्याल है धांधली, वही ख्याल सारों का 2013 के इलेक्शंस में भी है. क्या हिस्टोरिकली हम हर वो पार्टी जो इलेक्शन हार जाए, मियां साहब का ख्याल था जब पिछला इलेक्शन हुआ, जिसको जरदारी साहब ने यहां रोका, इमरान खान साहब सड़कों पर आगे धरने लेकर, उन्होंने कहा तारीख का शफाफ तरीन इलेक्शन यही है. क्या ये हिस्टोरिकली भी जिसके ऊपर इल्जाम लगता है वो कहता है झूठा है, जो इलेक्शन हारता है वो कहता है धांधली है, इस चीज से निकलना भी तो है कहीं ना कहीं. वो क्या हम ऑनेस्ट पॉलिटिक्स से निकल सकते हैं इस चीज से? काशिफ, पहली गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन में धांधली होती रही और होती है, ये बात तयशुदा है. हमसे इलेक्शन हमेशा छीने जाते रहे, एजेंसी जिसमें रोल प्ले करती रही, खुली बात है, कुछ छुपी हुई नहीं है. इस पे किताबें भरी हुई हैं, आपके प्रोग्राम भरे हुए हैं, अदालतों के मुकदमात भरे हुए हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है. एडमिशन है, खुली एडमिशन है. दूसरी गुजारिश ये है कि इलेक्शन के अंदर धांधली एक होती है एट पोल रिगिंग, जिसको आप जाके इलेक्शन के बाद चैलेंज करते हैं ट्रिब्यूनल्स में. एक होता है प्री पोल रिगिंग. प्री पोल रिगिंग में मुस्लिम लीग के लोगों को तोड़ के अपनी हुकूमत की बुनियाद पे अगर आप अपनी जमात में ज्वाइन करा लेते हैं तो दैट आल्सो काउंट्स टू रिगिंग. लेकिन
اس کے بعد آپ کے وزراء جو کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے وہاں جا کے باقاعدہ پروجیکٹس دے رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دے رہے ہیں, دیٹ از سیریس ایشو اینڈ دیٹ از سیریس وائلیشن آف الیکشن. اور میں اس کا ایک مثال دے دوں آپ کو, ویسے آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں ایک الیکشن تھا, پرائم منسٹر نے وہیں اسی اسٹیٹ میں ایک یاترا رکھی, ان کا ایک مندر تھا وہاں جانے کی, اس کے الیکشن کمیشن نے یہ کنڈیشنز جاری کر دی یا ان کے اوپر پابندیاں لگا دی کہ آپ اپنے جہاز میں 6-7 سے زیادہ لوگ لے کر نہیں جائیں گے, جہاز سے آپ اتریں گے آپ کو ریسیو کرنے کوئی نہیں آئے گا, آپ سیدھے جائیں گے اس ٹیمپل میں, آپ اپنی یاترا کریں گے, سیدھے جہاز میں بیٹھیں گے اور واپس آئیں گے, آپ کوئی تقریر یا کوئی بحث نہیں کر سکتے. لیکن وہ الیکشن کمیشن انڈیا کا ہے, ہم انفارچونیٹلی ابھی وہاں پہ جانے کی. وہ چیف الیکشن کمشنر سے میری لندن میں ملاقات ہوئی ایک کانفرنس کے دوران, وہ جج نہیں ہے, وہ ایک بیوروکریٹ تھے اور حاضر سروس بیوروکریٹ تھے, اور انہوں نے جو فیصلے کیے کاش ہم ہندوستان کی طرح کے فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ تو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ضرور خود بھی گالیاں کھاؤ گے, مجھے بھی پڑھوا گے ہندوستان. آخری چیز میں بریک سے پہلے ایک اور چیز میں, کائرہ صاحب یہ رپورٹ جو آئی ہے آئی جی واقعے پر, ایک دن گزر گیا, بلاول صاحب نے خیر مقدم کر دیا, مسلم لیگ نون ریجیکٹ کر دی, آپ آج بھی اس پوزیشن پر قائم ہیں کہ اچھا ہوا فارورڈ موومنٹ ہے, ایک رپورٹ آئی ہے اس میں چند افسران کو, سیریس سینئر افسران کو گھر بھیجا گیا ہے یا کم از کم واپس جی ایچ کیو بھیجا گیا اور وہاں پہ ان کے خلاف مزید محکمانہ کارروائی ہوگی. آر یو اسٹل سیٹسفائیڈ ود دس؟ آپ کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اچھی شروعات ضرور ہے, لیکن جس لیول پہ یہ ایشو ہوا, آئی جی صاحب کو اٹھا کے لے جایا گیا, ان سے کیس درج. ویسے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, اس میں رپورٹ کم از کم جو میں نے چند چیزیں مجھے پتا چلی جو رپورٹ کے بارے میں, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, رپورٹ پبلک ابھی نہیں ہوئی ہے اور ہونی چاہیے. اس میں کہا گیا کہ جی وہ جو کہا جائے نا اٹھا کے لے جایا گیا, ہاں وہ فورس ضرور کیا ہوگا کہ آپ آئیں, وہ کہتے ہیں اٹھا کے کسی کو, اس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کوئی ابڈکشن نہیں ہوئی ہے, لیکن اینی ویز وہ ویو آپ کا ہے. وہ جب اٹھا کے لے جانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ بازوؤں سے اٹھا کے گاڑی میں پھینکو, اس کو فورس کر کے لے جایا, وہ بھی ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں رپورٹ کیا کہہ رہی ہے. اور وہ بندہ بھی, میں نے رپورٹ نہیں پڑھی, اور وہ بندہ بھی آئی جی ہے, آئی جی پی ہے اور ایک فورس کا سربراہ ہے. اس کے اوپر جس طرح کی رپورٹ آئی ہے, اس رپورٹ کو مزید وضاحت سے آنا چاہیے تھا, اور یہ بات بالکل غلط ہے. جو بھی کام جو ہوا, جن اداروں نے کیا, یہ ان کا کام نہیں تھا. بالکل ٹھیک, اس کام کے لیے دیگر ادارے موجود تھے. یہی ہماری اسٹرگل ہے کہ یہ کام ان اداروں کو کرنا چاہیے جن کا کام ہے. لیکن آپ کے خیال میں وہ ایشو سیٹل ہو گیا یا ابھی سیٹل نہیں ہوا کہہ رہا صاحب؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ ایشو ابھی سیٹل نہیں ہوا. سر ایک کمیٹی آپ کی ہے جو آپ کی سندھ حکومت نے بنائی تھی, آپ اس کو یہ کیوں نہیں, کیونکہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس موجود ہیں, اس کو کہہ دیں کہ اس کاشف میں کیونکہ وہاں تھا نہیں, میں پچھلے 4 دن 5 بلکہ 6 دن سے کرنٹین ہوں, اور میں یقیناً سندھ گورنمنٹ سے اس پہ بات کروں گا. ان کی رپورٹ آنی چاہیے, جلدی آ جائے. نہیں, لیکن اس میں اس چیز کو بھی پھر سیٹل کرا لیں. کس چیز کو؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چیزیں رہ گئی ہیں, ابھی سیٹل ایشو نہیں ہے, تو اس کو سیٹل کرا لیں. دیکھیں نا, جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ تو یہ ہے کہ جزا و سزا تو وہ ادارے کے سربراہ خود ہی دیں گے نا. ان کو سندھ گورنمنٹ تو سزا تجویز نہیں کرے گی, نہ ان کو کسی کو سمن کیا ہوگا انہوں نے, نہ سمن کرنے پہ وہاں کے جو ڈیٹ کے انچارج ہیں وہ جائیں گے, یا جا کے رینجرز کے ڈیٹ کے انچارج کو تو فارغ کر دیا گیا نا جی. سندھ کا جو وہ آج کیا ہوگا نا, آج کیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو کمیٹی ہے وزراء کی, اب ان کے ٹی او آرز کیا تھے, انہوں نے کیا کرنا تھا, کس کو انہوں نے بلایا, اس کی رپورٹ بھی آنی چاہیے, اور اس میں سارے ایشو سیٹل ہو سکتے ہیں. یہ ایک اچھی شروعات بہرحال ضرور ہے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک آؤٹ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کی اور جو ملاقات ہوئی بلاول صاحب کی, پی ڈی ایم کا مشترکہ بیانیہ ہے, میاں صاحب کے ساتھ بیانیے کے ساتھ ہیں. رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. جب ان سے سوال پوچھا گیا واقعے کی تحقیقات کے بارے میں, قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اچھا آغاز ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے یہ نفرت کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. یہ جو ساری آج مصیبت میں یہ ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ قانون کا دائرہ ان کے گرد تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سارے ناٹک کھیل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کی تقریروں کے بعد بلاول بھٹو کا کیا بیانیہ تھا اور نواز شریف کا کیا تھا, اور پھر اس کے بعد دوبارہ مل کے ہوئے اور نیا ایک میثاق بنانے کے لیے جا رہے ہیں. یعنی ایک ایسا اپوزیشن کا, ایک ایسی 11-10 جماعتوں کا ایک ایسا اکٹھ
جس میں کہ وہ ہر 15 دن بعد 1 مہینے بعد ان کو نئے میثاق کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ کیسا وہ ہے؟ بیکاز باقی پارٹیز کو پتا ہے, ان کو پتا ہے کہ اپنی انٹرسٹ کو پرسو کر رہے ہیں. نواز لیگ کے گرد مریم نواز کی جو تقریروں سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ شکست خوردہ ہیں, دوسری بات یہ کہ ان میں یہ ٹینشن آتی جا رہی ہے کہ ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں, قانونی طور پہ بڑھ رہی ہیں. آج ان پہ جو شہباز شریف پہ جو ایک انڈائٹمنٹ ہوئی ہے جس میں 4 سلطانی گواہ ہیں, اور وہ بھی بالکل اسی طرح کا کیس ہوگا جس طرح کہ حدیبیہ کا کیس تھا. اس اوپن اینڈ شٹ کیس, بیکاز یہ ٹرانزیکشنز ہیں, 41 والیومز ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ کیسز کی وجہ سے, کیسز کی وجہ سے ظاہر ہے. اگر اجازت میں اس پہ ان کا لے لوں, کارا صاحب کوئک رسپانس 30 سیکنڈز ہے آپ کے پاس سر, اس کو رسپونڈ کریں. دیکھیے, ایک تو یہ جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں نا, ان کو صرف ایک فٹ بال میچ آتا ہے. یہ کہیں سے بھی چلتے چلے جائیں نا, یہ فٹ بال میچ کے آپ پر آ کر ختم کر دیتے ہیں کہ ان کو صرف اسی کی کمنٹری آتی ہے. وہی سوال یہ ہے کہ آپ ان کے کیسز اپنی جگہ ہے, ضرور چلائیے, وہ چل رہے ہیں, اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. 2.5 سال سے آپ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ کچھ اپنی بھی بات کر دیا کرو کہ بھائی ہم نے پاکستان کے عوام کو یہ دے دیا ہے, اور یہ کہنا, یہ آج بھی کہنا کہ جناب کیا کریں, اشرافیہ کے لیے قانون اور ہے, عام آدمی کے لیے اور ہے. اپوزیشن میں بیٹھے ہو, کیا حکومت میں بیٹھے ہو؟ یہ باتیں اپوزیشن کی ہوتی ہیں. آپ اس فیز سے باہر نکلنے کی کوشش کرو. اور جہاں تک تعلق ہمارا ایک دوسرے کے اختلافات کا ہے, کاف لیگ کو کیا خوبصورت اعلیٰ الفاظ سے یاد کیا کرتے تھے عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا. ایم کے ایم کو کیا کہتے تھے, مجھے تو افسوس ہے. سوال کچھ ہے, جواب کچھ ہے. سر میرا پروگرام ختم ہو گیا, لیکن یہ کسی اور دن پر جواب دوں گا. آپ کرپٹ ہیں کہتے ہیں جی وہ بھی کرپٹ ہے, یہ کیا جواب ہوا؟ چلے, میرا ایک پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. I have to close this program. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, گفتگو آپ نے سنی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.